اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے آج کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے سارے ائمہ موجودین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ گنہگار کو یہ موقع عطا کیا کہ میں آج کی اس تقریب کا حصہ بنا۔ میری مراد اس بات سے ہے کہ یہاں آنے سے پہلے انیس الغربہ کی عمارت کا افتتاح ہوا تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک نیک کام کا حصہ اللہ نے مجھے بنایا۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ جس سے چاہے اپنا کام دے دے، لیکن اللہ نے اگر مجھ جیسے گنہگار کو اس کام کا ایک حصہ بنایا تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 25 سے 26 مرتبہ یتیموں کا ذکر کیا ہے، اور اس یتیم خانے کی تعمیر کے ذریعے وہ یتیم و غربا جو پریشان رہتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے نہ صرف قیام و کام بلکہ ان کے تعلیم کا انتظام بھی اس مرکز میں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج انیس الغربہ کی عمارت تعمیر ہو کر ایک بلند عمارت اور ایک خوبصورت عمارت کی شکل میں کھڑی ہے۔ یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، بہت چند لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ انیس الغربہ ہندو اینڈومنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا، اور آج سے 15 برس یا 18 برس پہلے مقدمہ ڈالا گیا ہائی کورٹ میں، جس کا فریق میں بھی تھا، اور ہم نے مقدمہ اس لیے لڑا اس وقت کہ یہ انیس الغربہ ہے، مسلم یتیم اور غرباؤں کا مرکز ہے، یہ ہندو اینڈومنٹ کا نہیں ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے وقف کے حوالے کیا جائے۔ اور الحمدللہ مقدمے میں کامیابی کے بعد 3 سے 4 برس گزر چکی تھی، لیکن ہندو اینڈومنٹ سے وقف کے حوالے انیس الغربہ کو نہیں کیا گیا تھا۔ تو ہم نے احمد اللہ منسٹر فار مائنورٹی ویلفیئر سے اس وقت ریاست آندھرا پردیش تھا، تو اس تقریب منعقد کی اسمبلی میں، آواز بلند کی آندھرا کی اسمبلی میں، اور اس کے بعد میں تقریب ہوئی تو تقریب میں ہندو اینڈومنٹ ڈپارٹمنٹ نے وہ سارے کاغذات جو انیس الغربہ کے تھے وقف بورڈ کے حوالے کی۔ وہاں سے
काम का आगाज हुआ और फिर उस वक्त अनीसुल गुरबा ने पैसे नहीं थे कहा तो मेरी एमएलए की जितनी तनख्वाह थी उस तनख्वाह में से उसी वक्त 10 लाख रुपये का चेक मैंने अनीसुल गुरबा को दिया था और वहां से अनीसुल गुरबा की जिद्दोजहद का न सिर्फ आगाज हुआ बल्कि एक कामयाब नुमाइंदगियों का सिलसिला शुरू हुआ। हमने उस वक्त एक चीफ मिनिस्टरों से मुताबिरा करते हुए अनीसुल गुरबा सिर्फ 500 गज की जमीन पर था। रोड वाइडनिंग के बाद और छोटा हो गया तो हमने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर राज सेक्रेटरी साहब से मुताबिरा किया, उसके बाद में रोशैया साहब से मुताबिरा किया, मुसलसिल चीफ मिनिस्टरों से नुमाइंदगी करते रहे, किसी से 1000 गज, किसी से 500 और आखिर में केसीआर साहब का मैं ममनून हूं, मशकूर हूं कि जब हमने उनसे मुताबिरा किया तो उन्होंने भी 2000 गज से ज्यादा की जमीन अपने दौरे चीफ मिनिस्टरशिप में अनीसुल गुरबा को दी और आज 4300 चिल्लर गज जमीन पर अनीसुल गुरबा की इमारत खड़ी है। तो ये एक मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज अनीसुल गुरबा इतनी बड़ी इमारत की शक्ल में खड़ा हुआ है और मैं समझता हूं कि ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है। हुकूमत की कोई चापलूसी नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी को लोग दुनिया जानती है कि किसी से डरने या घबराने वाले का नाम अकबर ओवैसी नहीं है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी काम करने वालों का भी शुक्रिया अदा करता है, काम नहीं करने वालों के गिरबानों तक अपने हाथ को भी पहुंचा। तो जिसने काम किया है उनका शुक्रिया अदा करना ये लाजिम है। तो मैं समझता हूं कि अनीसुल गुरबा की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से आराजी की वक्फ बोर्ड को हवालगी पर मैं केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं अनीसुल गुरबा की इमारत जो करीब 40 करोड़ के सरफे से तामीर हुई है, इसके लिए भी मैं रियासती हुकूमत का और केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अनीसुल गुरबा में करीब 1,44,000 स्क्वायर फीट की इमारत तामीर और मैं उस इमारत में 550 बच्चे और बच्चियों के क़याम, ताम, सेहत और फिर उसके साथ साथ उनके तालीम का भी इंतजाम किया गया। सिर्फ उनको वहां पे रखा नहीं जाएगा, रखा भी खाना भी दिया जाएगा, कपड़े भी दिए जाएंगे और वहां पर हेल्थ सेंटर भी है। अगर कोई बच्चा बीमार होगा तो उसी वक्त उस बीमार बच्चे का इलाज होगा, दवाएं भी वहां पे मौजूद रहेंगी, बहुत बड़ा एक और के खाना भी बनाया जाएगा। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि मुकम्मल मंसूबाबंद अंदाज में ये काम हुआ और इसके लिए मैं ए.के. खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। ए.के. खान साहब और मैं कई दिन तक उसके नक्शे की तैयारी और वहां के जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए नक्शे की तैयारी में काफी दिन गुजारे। मैं तो कहूंगा कि कई मीटिंग हमने की। उमर जलील साहब का शुक्रिया कि उनका ताउन भी इसमें था। वक्फ बोर्ड का शुक्रिया कि उन सारे वक्फ बोर्ड के सीईओज का और वक्फ बोर्ड के अमले का भी इसमें ताउन था। तो ये एक काम हुआ
نہ صرف یہ بلکہ آج انیس الغربہ کی عمارت کے افتتاح کے بعد میں آج آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، اور یہاں جمع ہونے سے پہلے یہاں پہ ہم نے اور ایک عمارت جو 18 برس سے زائد عرصے سے صرف کھڑی ہوئی ہے اور کمزور ہو رہی تھی، تو اس عمارت کی تکمیل اور حاجیوں کو جو تکلیفیں ہوتی تھیں حج کے وقت میں، تو ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے قریب 24 کروڑ کے صرفے سے 1,13,000 اسکوائر فٹ مکمل ہو رہے ہیں، اور وہ عمارت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور ارادہ یہ ہے کہ میں نے نمائندگی کی، اور یہ نمائندگی کی کہ اس عمارت میں حج کے وقت میں حاجی اس عمارت کا استعمال کریں گے، اور جب حج کا سیزن ختم ہو جائے گا تو اس عمارت میں وومن امپاورمنٹ کا سینٹر بنایا جائے گا، خواتین کو ٹریننگ دی جائے گی، ان امپلائڈ یوتھ جو مسلم یوتھ ہے ان کو ووکیشنل اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کا انعقاد یہاں پہ کیا جائے گا، کمپٹیٹو ایگزامز کے ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جس طریقے سے بھی مسلمانوں کی خدمت ہوتی ہے اس عمارت میں بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں، اس کے ذریعے ایک اسٹڈی سرکل بھی یہاں پہ آئے گا، جس کے ذریعے اسٹڈی سرکل میں ٹریننگ دی جائے گی۔ تو یہ کام الحمدللہ ہو رہا، نہ صرف یہ بلکہ آج آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، اور آپ اس لیے یہاں پہ جمع ہیں کہ آج کی اس تقریب میں آپ تمام کو وہ احکامات آپ کے ہاتھ میں حوالے کیے جائیں گے جس کے ذریعے 7,000 ائمہ اور معززین کا جو پینڈنگ تھا وہ پینڈنگ اپلیکیشن بھی سارے کے سارے آج کلیئر ہو رہے ہیں، اور 10,000 پہلے تھے، آج 7,000 کے کلیئرنس کے بعد میں 17,000 ائمہ و معززین کو 5,000 روپیہ دیا جائے۔ تو میں اس کے لیے بھی چیف منسٹر KCR صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ ائمہ اور معززین کے ایسوسی ایشن کے صدر صاحب یہاں بیٹھے، یہ لوگ قریب 20 برس سے مسلسل دارالسلام آتے تھے، میرے پاس پھرتے تھے، اور جب سب سے پہلے امام اور معززوں کے لیے ہم نے مطالبہ کیا تو بہت کم پیسوں سے شروعات ہوا، یاد ہوگا آپ کو۔ اس وقت لوگوں نے الزام لگایا تھا مجھ پر، کہا کہ اتنے کم پیسوں سے، ارے مجلس کی حکمت ہوتی ہے اور ہماری سیاست ہے، کام کرانے کا ہمارا ایک انداز ہے جو منفرد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے 1 روپیہ صحیح، 1 پیسے صحیح ایک چیز شروع ہو جائے، بعد میں ہم اس 1 روپیے کو 1,000 اور 1,000 کو 1,00,000 کرنے کا ہنر ہم کو آتا ہے۔ اور آج 17,000 ائمہ اور معززین کو تنخواہ دی جائے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین اور TRS ضرور انشاءاللہ جو اچلیکاس کو جو 25,000 دے رہے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی یہ 5,000 کو 25,000 آنے والے کم میں کرائیں گے، اور ضرور کروائیں گے۔ ارے ہمارے پاس ایک پروگرام ہوتا ہے جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں، لوگ الزام لگانے والے
الزام لگاتے رہے. یہاں پہ مفتی صاحب تشریف فرما جامع نظامیہ میں آڈیٹوریم کی تعمیر ہوئی. جامع نظامیہ کے عالم فاضل اور کامل کہ ڈگریاں ریکگنائز نہیں، ان ڈگریوں کو ریکگنائز کروایا گیا. مولا علی پر رحم، ایک رحم مکمل، دوسرا رحم درگاہ بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کا رحم تعمیر جاری، انشاءاللہ وہ بھی تکمیل ہوگا. اسلامک کلچرل ڈیولپمنٹ سینٹر کے لیے 10 ایکڑ آراضی دی گئی. یہ آراضی جس نے مطالبہ کیا دنیا جانتی ہے، مجھے بولنا نہیں ہے. اور وہ 1 ایکڑ کی قیمت آج کتنی ہے؟ 100 کروڑ روپئے میں آپشن ہوا. آج وہاں پہ 10 ایکڑ زمین تھی. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اکبر بھائی اب اسلامک سینٹر بنانا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، کے سی آر صاحب سب سے پہلے یہ 18-20 برس سے کھڑی یہ جو اسٹرکچر ہے اس کو کمپلیٹ کروائیے، بعد میں اسلامک کلچرل ڈیولپمنٹ کا سینٹر ہم پھر کر رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں اکبر بھائی آپ کی بات صحیح ہے، ہم پہلے یہ بلڈنگ کو کمپلیٹ کرائیں گے، حاجیوں کو اس سے فائدہ ہوگا. تو آپ آج غور کریں کہ صرف باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آج ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. درگاہ بڑھانے شاہ صاحب سے ملا کہ وہاں پر بھی 20 کروڑ کے سرفے سے وومن امپاورمنٹ کا سینٹر بن رہا. ہاں تاخیر ہوئی، تو تاخیر کی وجہ کورٹ کیسز ہے اور اسٹیج ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ عمارت بنے. حضرت فقیر اللہ کی آراضی کو ہم نے حاصل کیا اور 32 ایکڑ، کتنی 32 ایکڑ زمین کو حضرت فقیر اللہ کی حاصل کی. کووڈ کے ٹائم پر ہماری ٹیم نے وہاں پہ تدفین کا انتظام کیا، خبروں کو کھولنے کا انتظام کیا. لوگ اتنا کووڈ سے ڈرے ہوئے تھے کہ لاشوں کو لا کر رکھ دیتے تھے. وہ اکبر الدین اویسی اور میری ٹیم تھی جو غسل بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، خبر بھی ہوتے تھے، اور تدفین بھی وہاں پہ ہوتی تھی. اور ایک کمیٹی بنائی جس میں ایک خان صاحب بھی ہے اور میں ہوں، اور وہاں کے اس قبرستان کو دیکھ بھال ہم کر رہے ہیں. 125 ایکڑ حالیہ سے دی گئی قبرستان کے لیے، مسلم قبرستان کے لیے. کہیں ازرا میں پھیلی ہے اور شاید آپ کو نہیں معلوم، میں نے وہ تفصیلات محمود بھائی کے حوالے بھی کیے کہ ریاست تلنگانہ میں 10 برس میں مختلف اضلاع میں مسلم قبرستانوں کے لیے، مسلم شادی خانوں کے لیے میری نمائندگی پر، مجلس کی نمائندگی پر 308 ایکڑ زمین کی گئی مختلف اضلاع میں. تفصیل میں نے دی ہے بتائی 308 ایکڑ، یہ 125 ایکڑ، پھر اس کے بعد 25 ایکڑ فقیر اللہ. تو آپ اندازہ لگاؤ، حکومتیں وقت کی زمین کو چھینتی ہے، لیکن یہ واحد ریاست ہے جہاں پہ حکومت وقت کو زمین دیتی ہے. یہ نمائندگیاں مضبوط نمائندگی کا نتیجہ ہے. آج یہ بھی کہوں گا کہ دانی فکرا کی درگاہ کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی فنڈ جاری کیے گئے. یہ کام ہو رہا. لوگ صرف الزام لگاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. ارے ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 50 لاکھ. توجہ سے سنیں، 50 لاکھ. ہوٹل 40 لاکھ سے تک. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ کام کیا مجلس کو بھی
الزام کے کٹھیرے میں لا دیتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا. تو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس کی نمائندگی پر ٹی آر ایس حکومت نے کیا کام کیا. اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب تک 10 برس میں صرف شعبہ تعلیم پر 5,617 کروڑ روپیہ صرف کیا ہے. کتنا؟ 5,617. اب میں اس کا بریک اپ دیتا ہوں آپ کو. پوسٹ میٹرک اسکالرشپ پر 445 کروڑ روپیہ فرق ہوا. کتنا؟ 445. اور استفادہ اٹھانے والے کتنے لوگ؟ پوسٹ میٹرک میں 14,60,948. کتنے؟ 14,60,948. ریئمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس ایکسپینڈیچر ریئمبرس کرتی ہے فیس کس کی؟ انجینئرنگ کورس، ڈاکٹری کورس، لا، MBA یا پھر آرکیٹیکچر، فارمیسی، نرسنگ، فزیو تھراپی. 2 لاکھ بھی رینک ہے تو صرف داخلہ لینے حکومت فیس دیتی ہے. کتنا دیا؟ 1,625 کروڑ. استفادہ اٹھانے والے کتنے؟ سنیے، 9,58,052. تو آپ اندازہ لگاؤ. پری میٹرک اسکالرشپ 21 کروڑ روپیہ خرچ. 87,225 بینیفیشری. CM اوورسیز اسکالرشپ. یہ CM اوورسیز اسکالرشپ کس نے شروع کروائی؟ یہ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کس نے شروع کرائی؟ ریئمبرسمنٹ ٹیوشن فیس کس نے شروع کروائی؟ ارے مجلس اتحاد المسلمین میری سیاسی زندگی کی بہت بڑی کامیابی اگر کچھ ہے تو مسلم بچوں کے تعلیم کے لیے یہ اسکالرشپ کا انتظام کروانا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی. آپ بتائیے، CM اوورسیز میں 521 کروڑ روپیہ آج تک خرچ ہو چکا ہے. 2,974 مسلم بچے بچیاں لندن، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ گئے ہیں اور وہاں پہ اپنی تعلیم کو مکمل کر چکے ہیں. 30 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے اور 250 نئے درخواستوں کی بھی منظوری ہو چکی ہے. کیا؟ اور پھر ٹنگریز کے اسکول. کتنے اسکول ہیں ٹنگریز کے؟ ٹنگریز پہ کتنا خرچ ہوا؟ 2,964 کروڑ روپیہ ٹنگریز پہ خرچ ہوا. 1,35,000 بچے آج کی تاریخ میں زیر تعلیم ہے. 80,000 بچے تعلیم مکمل کر کے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. سینٹر فار ایجوکیشن آف ڈیولپڈ مائنورٹی CDM پہ 14 کروڑ روپیہ خرچ ہوا اور 49,310 بینیفیشری ہے. مائنورٹی اسٹڈی سرکل پہ 17 کروڑ. 9,319 بچے فائدہ اٹھائے. IAS IPS کی کوچنگ کے لیے 700 بچوں کو ٹریننگ دی گئی ہے. تو آپ کو سن کر میں TRS کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا، یہ بات آپ کو بولنی چاہیے مگر میں بول رہا ہوں کہ کتنے بچے استفادہ اٹھائے تعلیم میں. سننے والوں، سوال کرنے والوں، تمہارا جواب دے رہا ہوں. 27,34,628 بچوں نے
فائدہ اٹھایا ہے. پوسٹ میٹرک ریئمبرسمنٹ پری میٹرک CM اوورسیز اسٹیمولنگ سینٹر فار ایجوکیشن مائنورٹی اسٹڈی سرکل اور IAS کی کوشش کتنے 27,34,628 5,617 کروڑ روپیہ صرف ہوا. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ شادی مبارک. شادی مبارک یہ بھی اسکیم کے پیچھے مجلس اتحاد المسلمین کا ایک بہت بڑا رول رہا. شادی مبارک میں کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ جو پوچھتے ہیں کہ کیا کیا، میں ان کو بتا رہا ہوں سنو، تمہارے کام کے مائل بن جائیں گے اگر تم ان فگرز کو سنیں گے. 2,225 کروڑ روپیہ شادی مبارک پہ آج کی تاریخ تک خرچ ہو چکا ہے. کتنا؟ 2,225 کروڑ. کتنے بچیوں کی شادیاں ہوئی؟ میں کلیانہ لکشمی کی بات نہیں کر رہا ہوں. شادی مبارک میں کتنے؟ 2,64,921. کتنے؟ 2,64,921 بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہے. 1,00,000 روپیہ 50,000 یا 75,000 ملا. آپ غور کریے، امام اور مؤذنین کے لیے اب تک 316 کروڑ روپیہ صرف ہو چکا ہے. اب یہ 7,000 درخواستیں جو پینڈنگ تھی یہ بھی آ جائیں گی تو اور خرچہ بڑھ جائے گا. 1,00,000 روپیہ اور 80% بینک لنک سبسڈی اور 1,00,000 دیا گیا. اس پر 178 کروڑ. کتنے؟ 178 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے. 29,870 لوگوں کو پیسہ پہنچایا جا چکا. ارے آپ بتاؤ، 17,000 ائمہ، 2,64,000 بچیوں کی شادیاں اور اس کے بعد 29,000 یہ اور پھر 27 لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو آپ غور کرو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قریب 30 لاکھ مسلمانوں کے گھر تک حکومت کی مدد پہنچی ہے. لیکن اس کے بعد بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا، تو ان لوگوں کا جواب میں کیا دوں؟ کیا عدد شمار خود بتاتے ہیں کہ یہ کام کیا. ارے صرف الزام، ارے الزام لگاؤ، تنقید کرو، ہماری کمزوریوں کو بتاؤ تاکہ اور اچھا کام ہو. مجھے بولو آج اکبر صاحب جیسا کہ ہم نے میٹنگ لی، میں ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب عمر جلیل صاحب اور وسیع اللہ صاحب ہم بیٹھ کے میٹنگ لی ائمہ اور مؤذنین کے ساتھ. کئی ائمہ اور مؤذنین مر گئے یا پھر کئی ائمہ و مؤذن ریاست تلنگانہ کو چھوڑ کر دوسرے اسٹیٹ میں چلے گئے. تو ان کو بھی آج بھی پیسہ تھا. تو ہم نے بیٹھ کر رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں اور کوئی بھی ائمہ اور مؤذن اگر انتقال ہوتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ مسجد کمیٹی کا لیٹر لازم ہے. مسجد کمیٹی کا لیٹر آئے گا تو ائمہ اور مؤذنین کی سال بھر کا پھر سے وہ تنخواہ کا رینیول ہوگا. یہ کام ہم کر رہے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم کو کیسے معلوم ہونا انتقال ہوا؟ اس کے اوپر خزانہ کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جا رہے. ارے کام ہو رہا ہے لیکن الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں. یہاں پہ پرنسپل سیکرٹری صاحب بیٹھے، گرانٹی نیٹ وقت بورڈ کو ہمارے یہاں پر چیئرمین صاحب بھی بیٹھے. گرانٹی نیٹ 10 سال میں
469 470 करोड़ रुपया ग्राम की खेल में वक्फ आया है हुकूमत की जानिब से। दावत इफ्तार पर अब तक 10 बरस में कितने? अब तक 10 बरस में 209 करोड़ रुपया सर्व हुआ। कितना? 209। और रमजान गिफ्ट दिया गया कितने लोगों को? चलो वो भी सुन के आपको हैरत होगी। रमजान गिफ्ट, ईद गिफ्ट जो 209 करोड़ रुपये में मुसलमानों को दिया गया है, कितना है मालूम? जो पूछते क्या किया, सुनो कान खोल कर, 31,50,000 लोगों को, मुसलमानों को ईद का गिफ्ट रमजान में 10 बरस में दिया गया है। कितना? 30,50,000। क्या ये काम नहीं है? मैं आपके ज़मीर से, आपके दिल से सवाल करता हूं, क्या ये काम नहीं है? हिंदुस्तान की सियासत में, इस सियासी शोर-गुल में मुसलमान की आवाज कहीं सुनाई देती है? नहीं देती है। अगर मुसलमान की आवाज सुनाई देती है तो वो सिर्फ रियासत तेलंगाना में है। वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वजह से, आपके इत्तेहाद की वजह से, आपके दुआओं की वजह से, आपकी वाबस्तगी की वजह से, आपकी मेहनतों की वजह से, आपके कुर्बानियों की वजह से आज अल्लाह ने हमको इस इज्जत से नवाजा। आज लोग इस आवाज को खत्म करना था, इल्जामात लगाते क्या किया? अरे मजलिस जब तक है ना, तो मजलिस के पास जादू की छड़ी है कि किससे भी कैसा भी काम कराना है वो हमको आता है। हमने सबसे काम लिया है, आगे भी सबसे लेंगे। और जिसने काम किया है उसका शुक्रिया जरूर अदा करें। और आपसे भी कहूंगा कि अपने मोहसिनों को भूलना नहीं। अल्लाह का हुक्म क्या है, अहादीस क्या है कि जिसने एहसान किया अपने मोहसिन को अगर तुम भूल जाओगे तो फिर तुमको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के पास। अरे आज ये काम हो रहा है। अरे मेरे पास इतनी बड़ी फेहरिस्त है कि अगर बोलते जाओ तो 1 घंटा लग जाएगा। उर्दू दूसरी सरकारी जबान कौन कराए बताओ। अरे आज इल्जाम क्या हुआ? अरे बहुत कुछ हुआ है, बहुत होना बाकी है। बहुत हुआ है, बहुत होना बाकी है। अभी मजलिस आपके दुआओं से फिर से कामयाब होगी। कोई कम हो जाता है, कोई ज्यादा हो जाता है, किसी की तादाद बढ़ जाती है, किसी की तादाद घट जाती है, कोई तख्त पे बैठ जाता है, कोई तख्त पे औधा लेट जाता है। लेकिन मजलिस जहां थी वहां है, वही रहेगी। ताकतवर थी, ताकतवर है और ताकतवर ही रहेगी। लेकिन आज हम यहां खड़े होकर हम शुक्रिया अदा करते केसीआर साहब का, टीआरएस की हुकूमत का, कि ये लोग काम करते, हमारी बात को सुनते। अब इल्जाम नहीं, इन्हों बीजेपी से मिले हुए हैं, इन्हों बीजेपी की बी टीम है, इन्हों बीजेपी की सी टीम है। अरे बाबा, हमको बोलते कि हम बीजेपी के पीछे हैं। अरे अल्लाह और उसके रसूल की कसम, खानदान अवैस जंगलों को रुख कर लेगी, झाड़ों के पत्तों को खाकर जी लेगी, जड़ों को खाकर पी अपने पेट को पाल लेगी। इन हथेलियों पे सांप और बिच्छुओं को दूध पिला लेगी। अल्लाह उसके रसूल की कसम, हम कभी बीजेपी, आरएसएस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, हमारे खून के हरियत देने वालों के करीब नहीं रहे। मर जाएंगे,
مٹ جائیں گے، رک جائیں گے، گوشے گمراہی میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے گھر کو شہید کرنے والوں کے قریب ہم نہیں جائیں گے۔ ارے مرنا ہے ہم کو، ارے موت کے قریب جا کر آیا ہو، گولیاں کھا کے ہو، موت کیا ہے مجھے معلوم، مرتے مرتے ہم اپنی قوم کو رسوا نہیں کریں گے۔ ارے میرے صدر پہ گولیاں چلائی گئیں، یو پی میں گولیاں چلائی گئیں، اگر گولی لگ جاتی تو میرا بھائی زخمی ہو جاتا، اور لوگوں نے اس چلتی ہوئی گولیوں پر بھی تماشا بنایا، مذاق اڑایا۔ کیا ہماری جان جان نہیں؟ کیا ہمارے بچے بچے نہیں؟ کیا ہماری بیوی بیوی نہیں؟ کیا ہماری ماں ماں نہیں؟ اگر ہم مر جاتے تو کیا ہوتا؟ ارے یہاں پہ بیٹھے ائمہ ہے، آپ کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خوف ہے، میں تم کو تمہارے ایمان کا راستہ دے کے پوچھتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ اویسی برادرز نہیں رہے، مر گئے، مجلس ختم ہو گئی، تو تمہارا پرسان حال پوچھنے والا کون ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوال کرو۔ ہم کس کے لیے لڑتے ہیں؟ کس کے لیے مرتے ہیں؟ کس کے لیے ملتے ہیں؟ ارے ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت ہے۔ ارے ہم کام کریں اور ہم سے کہتے کہ میٹنگ، ارے جب مجلس بنی تھی تو اس وقت بھی لوگ بولے کیا ضرورت مجلس کی، کیا ضرورت الیکشن لڑنے کی، کیا ضرورت بلدیہ الیکشن لڑنے کی، کیا ضرورت اسمبلی لڑنے کی۔ ہم نہیں لڑنا تھا، اگر اس وقت نہیں لڑتے نہ معاف کرنا، نہیں کوئی بھائی معاف کرنا، کوئی خیال نہ کرے، اگر اس وقت الیکشن نہیں لڑتے تو یہاں بیٹھنے کو ہم کو کرسی بھی نہیں ملتی۔ ارے جب سے لڑنے پہ آئے تو اکبر بھائی بنے، اسد بھائی بنے، سالار بنے، فخر ملت بنے۔ اگر نہیں لڑتے تو کیا آگے ہوتا؟ کیا اتر پردیش میں ائمہ محترموں کو مل رہا ہے؟ کیا اتر پردیش میں پڑھنے والے بچوں کو اسکالرشپ مل رہی ہے؟ کیا گجرات میں شادی مبارک کی طرح مسلمانوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے؟ کیا مدھیہ پردیش یا بی جے پی کے حکومتوں میں کچھ کیا جا رہا ہے؟ کانگریس بڑی بڑی باتیں کرتی ہے۔ راجستھان میں اقلیتوں کی آبادی، مسلمانوں کی آبادی تلنگانہ کے برابر ہے، وہاں مائنورٹیز کا بجٹ کتنا؟ 238 کروڑ۔ کتنا؟ 238۔ یہاں پہ 2200 پھر نہیں، مجلس بی جے پی کی بھی تھی۔ چڈی پہننے والے آج جس پارٹی کے سربراہ بنے تھے وہ لوگ ہم سے سوال کرتے، ارے ان کے پاس تو میں کہوں گا کہ خالی ہو چکا، ان کے پاس اہلیت رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کو آر ایس ایس سے، وشو ہندو پریشد سے یا یہاں سے وہاں سے لانا پڑ رہا ہے، امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا کانگریس میں خالی لوگوں کی کمی تھی؟ کیوں نہیں بنا؟ ارے میری بات کو سمجھ لو، میری بات کو سمجھو۔ اکبر الدین اویسی ایسی باتیں نہیں کہتا، اکبر الدین اویسی حق کہہ رہا ہے۔ بی جے پی اس ریاست میں کمزور ہو گئی، بی جے پی کمزور ہو گئی، تو بی جے پی کا اسٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں رہتا معلوم آپ کو؟ کس کے ہاتھ؟ بی جے پی کا اسٹیئرنگ آر ایس ایس کے ہاتھ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ آر ایس ایس جیسا بولی مودی ویسا جاتے، آر ایس ایس جیسا بولی
अमित शाह वैसा जाते, आरएसएस कैसा बोली, यहाँ के हमारे बीजेपी के सदर वैसी जाते। तो आरएसएस के पास बीजेपी कसते, आरएसएस ने महसूस किया कि हमारी ए टीम, आरएसएस की ए टीम कौन, बीजेपी, ए टीम कमजोर हो गई। तो क्या सोचा, चलो ए टीम कमजोर हो गई तो बी टीम के हाथ में स्टेयरिंग दे देंगे। बी टीम कौन है, कांग्रेस आरएसएस की बी टीम है। क्या नरसिम्हा राव आरएसएस का नहीं था, क्या नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला नहीं था। अरे मैं कह रहा हूं आरएसएस के कई लोग आज कांग्रेस में मौजूद है। क्या गलत है या बुजुर्ग बैठे जानते हैं, क्या राजीव गांधी ने शिलान्यास नहीं करवाया था? नौजवानों तुमको नहीं मालूम, बाबरी मस्जिद के चबूतरे पर शिलान्यास करवा के इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू करने वाले का नाम राजीव गांधी, बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले का नाम नेहरू था, समझे आप? और फिर 50,000 की तादाद में हमको लूटने वालों का नाम भी कांग्रेस था। क्या रोडकिला का फिसाद नहीं हुआ, क्या भिवंडी का फिसाद नहीं हुआ, क्या जमशेदपुर का फिसाद नहीं हुआ, क्या आगरा का फिसाद नहीं हुआ, क्या अजमेर का फिसाद नहीं हुआ, क्या मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ, क्या आशिमपुरे का फिसाद नहीं हुआ, क्या पुराने शहर का फिसाद नहीं हुआ, क्या अहमदाबाद का फिसाद नहीं हुआ, क्या गुजरात का फिसाद नहीं हुआ, क्या मध्य प्रदेश का फिसाद नहीं हुआ। अरे हिंदुस्तान का कोई चप्पा नहीं बचा जहां पे हमारा खून नहीं था। फिर आप बोलेंगे अरे भाई, फिर आप, अरे भाई हमारा हाल क्या है मालूम, हमारा हाल, मैं अपनी बात कहूंगा। अरे हमको तो मालूम है, रहना है, जीना है तो सांपों के दरमियान में रहना है। बस हम यही देखते हैं कि इन सांप में कौन से सांप में कम जहर है। बस आपकी आवाज तो लेते हैं, आपकी नुमाइंदगी करते हैं, आपके हक के लिए लड़ते हैं, आपकी इज्जत के लिए लड़ते हैं, आपके घर के लिए लड़ते हैं, आपकी शान के लिए लड़ते हैं, आपकी शौकत के लिए, आपकी आबादियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फोटो आबरू के लिए लड़ते हैं। हर एक से लड़ते हैं, हर एक से लड़ते आए। क्या जेल नहीं गए? अरे मैं 5 मरतबा जेल गया, मेरा भाई 6 मरतबा जेल गया, मेरा बाप 14 मरतबा जेल गए। अरे आगे भी जेल जाना है तो तैयार है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम, हम कभी हमारे मुसलमानों के सर को झुकने नहीं देंगे। ये सर हमारा नहीं है, ये मुसलमानों के व्यापार का सर, आपका हुकूमत के गिरदारों से लड़ेगा और आपके हक के लिए जिद्दजहद करेगा। बहरहाल मेरे भाई, वक्त की नजाकत को समझो, वक्त की नजाकत को समझा। एक वक्त आप लोग गांव से आए ना, एक वक्त फसल बोने का होता है ना, सही है, फसल बोने का। एक वक्त फसल तैयार करने का और एक वक्त तैयार फसल को काटने का है। समझो मेरे इशारे को, ये वक्त फसल काटने का है, अपने आप को बांटने का वक्त नहीं। तुम बादशाहगर थे, तुम बादशाहगर हो, तुम बादशाहगर रहोगे। समझो, बादशाहगर थे, है और रहोगे। इस रियासत के मुकद्दर का फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। सही है ना? लोग बोलते हैं अकबर साहब कराए, अकबर साहब कराए, सब जगह अकबर साहब की तारीफ करें। अरे अकबर साहब कुछ नहीं करवाए, ये मुसलमानों का इत्तेहाद और उनकी दुआ जो अकबर साहब के साथ खड़ी है, ये सब काम करवाई। अगर आप मेरे साथ नहीं तो मेरी क्या है इसके?
میری کیا حیثیت؟ ارے میرے ساتھ اگر ہمت ہے تو وہ آپ کی ہے، آپ کے دعاؤں کی ہمت ہے، آپ کے اتحاد کی ہمت ہے، آپ کی وابستگی کی ہمت۔ خدا سمجھو، ہتھیلی میں جنت دکھاتے لوگ چلے جاتے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو، ہم کو بتانا ہے کہ اس ریاست میں بادشاہ گر ہم تھے اور ہم ہی ہیں اور ہم ہی رہیں گے۔ اپنے ووٹ کو تقسیم مت کرو، خدا اپنے ووٹ کو تقسیم مت کرو، سیاستدان کو سیاست کرنے دو، صنعت کار کو صنعت اور فیکٹری کا کام کرنے دو، تاجر کو تجارت کرنے دو، وکیل کو وکالت کرنے دو، ڈاکٹر کو علاج کرنے دو۔ اگر ہر کوئی کہے گا کہ بس آپ سیاست چھوڑ دو، اب آپ علاج کرو، تو زندہ رہتا ہوگا؟ آپ کو زندہ رہے گا؟ امام کو امامت کرنے دو، مؤذن کو مؤذنی کرنے دو۔ اگر میں بولوں گا نہیں امام صاحب اب آپ امامت نہیں کرنا، اب یہ سیاستدان امامت کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا امام امامت کا حاصل، مؤذن مؤذن کا حاصل، وکیل وکالت میں حاصل، ڈاکٹر صحت میں حاصل، اور ایک سیاستدان سیاست حاصل۔ کیا ہم کو سیاست نہیں آتی؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ، یہی سیاست ہے، یہی سارا سکھا ہے۔ صحیح وقت پہ لوگ بولتے کہ صاحب سب سنتے، اکبر صاحب بولتے بولتے، میں پہلے بھی ویسے تھا کہ اکبر بھائی صاحب آپ کو سنتے۔ ارے بھائی سنتے نہیں سنتے کا سوال نہیں ہے، صحیح وقت پہ صحیح گولی ڈالنا یہ ہنر ہم کو آتا ہے، اس لیے سنتے۔ اب بعض لوگوں کو نہیں معلوم کب کون سی گولی ڈالنا، تو اب کیا کریں گے؟ اکبر اویسی نے محسوس کیا کہ یہ صحیح وقت ہے، 7,000 کو دے دو، تو کہا ہر پر بھائی صحیح ہے، دے دیں گے، مل گیا۔ بس یہی ہے، خدا سمجھو، اپنے محسنوں کو پہچانو۔ میں پھر سے کہوں گا کہ مجلس نے کام کروایا ہے، میں محمود بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں کے نام راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ہریش راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں عمر جلیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں یہاں بیٹھے مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساری TRS حکومت کا شکریہ۔ ان ائمہ، اجازت ہے نا آپ کی طرف؟ زور سے بولیے، اجازت ہے نا؟ اجازت؟ ان ائمہ اور مؤذنین کی جانب سے بھی آپ سب کا اور KCR صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت بتا دے گا کہ پھر سے ہم آئیں گے اقتدار پر، ہم مطلب مجلس اور TRS اقتدار سے آئے گی اور سنہری تلنگانہ بنے گا، جو ہندوستان بھر میں مسلمانوں کا جو کام نہیں ہوا وہ اس ریاست میں ہوگا۔ یہ میری زبان ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ 25 برس سے آپ نے دیکھا ہے، ریڈی ہو، راؤ ہو، بابو ہو، روشیا ہو یا کانگریس کی آخری کرن ہو، اکبر اویسی جب بین بجاتا ہے نا، بین سپیرا بین بجاتا ہے تو سانپ ناچتے ہیں۔ اکبر اویسی جب بین بجاتا ہے تو ہر کوئی ناچتے ہیں، سننے کے مجبور ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہے باقی، لڑیں گے آپ کے لیے، مٹیں گے آپ کے لیے، مریں گے آپ کے لیے۔ آپ کا وقار ہمارا وقار، آپ کی عزت ہماری عزت۔ اب میرے لیے ایک چھوٹا سا ہتھیار ہے، چٹھی گیلی ہو جائے ایسا ہتھیار مجھے چاہیے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، بیمار ہوں، آواز بھی نہیں، مگر میری ایک ہمت ہوتی ہے۔ وہ ہمت کیا ہوتی ہے؟ میرے قوم کی آواز اور میری قوم کی بیوا کی میری ہمت اور میرے جوش میں اضافہ کرتی ہے۔ میرا ہتھیار مجھے دے دو، اے ایمان مولوی، زور
ساتھ آواز لگانا، ایسا نعرہ لگانا کہ حشر گھوم جائے